बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद। लग रहा है सही, मस्त है यार। मोहम्मद भाई को बुलाया क्या? हाँ बुलाओ, कॉल करो। सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ, और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम भी अच्छे हैं। और कहाँ हैं आप? अब्दुल्ला भाई भी साथ है? अगर साथ में हो तो मेरे घर पे आ जाओ, चाय नाश्ता कर लेंगे। मिले भी हमें बहुत दिन हो गए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मैं तो अभी घर से निकला था, अब्दुल्ला भाई को साथ लेकर आता हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। हाँ भाई, अल्लाह हाफिज़। बारहवीं का चांद आया, बारहवीं का चांद, बारहवीं का चांद। कैसे हैं आप? और सुनाइए अब्दुल्ला भाई, मोहम्मद भाई, कैसा है सब हालचाल? जी बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। अच्छा रजब भाई, ये सारे डेकोरेशंस और ये नातों कव्वाली का बजाना, ये सब किस लिए? अरे तुम लोग को मालूम नहीं है, ईद मिलादुन नबी का दिन है। कैसे आशिकाने रसूल है तुम लोग। ये कौन सी ईद आ गई भाई? इस्लाम में तो सिर्फ 2 ईदें हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन नसाई की हदीस नंबर 1557 में फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 2 दिनों को ईद की तरह मुकर्रर किया है, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। तीसरी ईद कहाँ से आ गई? हाँ अच्छा, मैं मानता हूँ कि तुम लोग इसे एक ईद मानते हो, मिलाद नबी का जश्न मनाने को तुम ईद मानते हो, लेकिन अभी तो काफ़ी वक्त बाकी है उसके लिए। हमें जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद दिखता है, हम वैसे ही सजावटें, नाते लगाना शुरू कर देते हैं। हाँ भाई, इतना मुकद्दस महीना है। अच्छा बताओ, ईद मिलाद की तारीख क्या है? इसे किसने और कब से इसे मनाना शुरू किया? मुझे नहीं मालूम है भाई, लेकिन बस इतना मालूम है कि हमें ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए। इंसानी तारीख में इससे बड़ा खुशी का दिन आज तक नहीं आया। और इतना भी मालूम है कि मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब ने इसे मनाया है, और हम मुसलमान होते हुए भी हम इसे नहीं मनाते। अबू लहब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में खुशी मनाई थी, न ये कि पैदाइश के दिन पर खुशी मनाई थी। अगर ऐसी बात होती तो अबू लहब नबूवत तक हर साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीख़ विलादत पर जश्न मनाते, लेकिन ऐसा किया। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप अबू लहब को दलील बना रहे हैं, और ये बात भी मैं मानता हूँ कि अबू लहब ने जश्न मनाया, लेकिन वही अबू लहब था जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी। वही अबू लहब था जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर पत्थर बरसाए। और इसी अबू लहब के हवाले से अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर एक मुकम्मल सूरत नाजिल की कि ये एक जहन्नमी है। और दूसरी तरफ थे सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को अपने कंधों पर उठाया, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी मुकम्मल ज़िंदगी 63 साल ज़िंदगी में कभी भी जश्न मिलाद नबी नहीं मनाया। वो कमबख्त अबू लहब ने कोई अमल कर दिया तो तुम उसे दीन का हिस्सा कैसे बना सकते हो? आपको हमारी जितनी तनकीद करना है ना, कर लीजिए, हम इससे पीछे नहीं हटने वाले। हम सच्चे आशिकाने रसूल जो है। देखिए मेरे भाई, आप कह रहे हैं कि ईद मिलाद मनाना चाहिए, और हम ये मानते हैं कि ईद मिलाद नहीं मनाना चाहिए। अब ऐसे इख्तिलाफ में हमारे दरमियान कौन फैसला करे? आइए कुरान की तरफ लौटते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है सूरे निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 59 कि जब कभी किसी भी चीज़ में तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ हो जाए तो उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाओ, अगर तुम अल्लाह और रोज़े क़यामत में ईमान रखते। ये बहुत बेहतर है और अंजाम के एतबार से भी बहुत अच्छा है। जब कभी कोई मोमिन ये सुन लेता है कि अल्लाह और उसके रसूल ने किसी मामले में हुक्म फरमा दिया या फिर किसी चीज़ से मना कर दिया, तो वो अपनी मर्ज़ी या फ़लाँ बुज़ुर्ग, फ़लाँ पीर, फ़लाँ मुफ्ती साहब की बात नहीं मानता, बल्कि कुरान और हदीस के सामने अपने आप को हवाले कर देता है। आप मुझे बताइए कि पूरे कुरान और हदीस में कहीं पर भी जश्न ईद मिलादुन नबी का छोटा सा भी सबूत मौजूद है? अच्छा, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में किसी एक सहाबी का नाम बता दो जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में ईद मिलाद मनाया हो। हालांकि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کہ سب سے زیادہ مطیع اور فرما بردار تھے، ہمارے سے کہیں گنا زیادہ مطیع اور فرما بردار تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا سب سے زیادہ حق ادا کیا، اور صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کلام اللہ اور احادیث مبارکہ کو سننے کا شرف حاصل کیا. ہمارے بڑے بزرگوں پیروں نے اسے بڑے شوق اور بڑے جذبے کے ساتھ منایا ہے، تو ہم کیوں پیچھے ہٹے؟ کیا وہ سب غلط تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد جو سب سے بڑے بزرگان اور ائمہ دین تھے، خصوصاً ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام الشافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، آپ ان کے بارے میں یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے بھی کبھی بھی اپنی زندگی میں عید میلاد نہیں منایا، کیونکہ وہ بدعات کے سخت خلاف تھے اور وہ صرف سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع تھے. اور جو کوئی شخص ایسا سمجھتا ہے کہ وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور دیگر اسلاف امت سے بڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں. یہ تو ایسا ہوا جیسے سورج کو چراغ دکھانا. اچھا یہ بتاؤ، آپ لوگ جو عید میلاد النبی کو بدعت کہتے ہو اور اس کی مذمت کرتے ہو، کس بیسس پر کہتے ہو؟ اسے اتنے پرخلوص انداز میں منایا جاتا ہے، کیا یہ بدعت حسنہ نہیں؟ دیکھیے، بدعت ہر اس عمل کو کہتے ہیں جو دین میں عبادت کے نام پر ایجاد کیا جاتا ہے، جس کا نہ ہی قرآن سے کوئی ثبوت ہوتا ہے، نہ ہی سنت نبی سے کوئی ثبوت ہوتا ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی اسے کیا ہوتا ہے. یقیناً عید میلاد کا منانا اللہ تعالیٰ کی دین میں ایک کھلی بدعت ہے، اور یہ اسلام کے لیے ایک اجنبی چیز ہے. بدعت بدعت ہوتی ہے بھائی، اس میں کوئی اچھائی، اس میں کوئی حسن، اس میں کوئی خوبصورتی کی کوئی گنجائش نہیں. بدعت چاہے کوئی بھی شکل لے لے، یا بدعت کو کتنے ہی اچھے انداز میں کیوں نہ کیا جائے، کتنے ہی زیادہ اخلاص کے ساتھ کیوں نہ کیا جائے، وہ دین اسلام کے اندر سختی طور سے حرام قرار دی گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سب سے برے امور وہ ہیں جنہیں دین کے اندر ایجاد کیا جائے، اور ہر ایجاد کی گئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے. اور آپ نے یہ بھی کہا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی شخص ایسا عمل کرے جس کے بارے میں ہم نے کوئی حکم نہ دیا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رد کر دیا جاتا ہے. صحابہ کرام کے بعد سب سے بڑی اسلامی شخصیات میں سے ایک امام مالک رحمہ اللہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پیدا ہوئے اور وہیں پر انتقال کر گئے. اتنا بڑا شرف حاصل تھا انہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص دین میں ایک نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور اسے بدعت حسنہ کہلاتا ہے، تو اس نے گویا یہ بات ثابت کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو مکمل طور پر نہیں پہنچایا، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کو پہنچانے میں خیانت کی، نعوذ باللہ، اتنی خطرناک چیز کو ثابت کر رہا ہے. امام مالک کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. لہٰذا جو اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا. سورہ مائدہ کی 3 نمبر کی آیت اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ایک ٹھوس ثبوت ہے کہ دین اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مکمل ہو گیا، اور یہ کہ اس کے اندر دین اسلام میں اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی ایڈیشن یا ڈیلیشن کی گنجائش نہیں. اور بھی بتاؤں آپ کو، اسلام یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں اچھا لگے وہ ہم کریں، بلکہ اسلام میں خیر اور شر کو پہچاننے کا معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے قریب کرے اور تمہیں جہنم سے دور کرے، وہ ساری چیزیں تمہیں بتا دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر ہمارے لیے اپنی مرضی سے کام لینے والے سارے دروازے بند کر دیے. اگر میلاد کا جشن خیر کا کام ہوتا اور اگر یہ کام ہمیں جنت سے قریب کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ تم میرا میلاد مناؤ، اور یہ بھی کہتے تھے کہ میرے گزر جانے کے بعد میری یاد میں
تم ہر سال میری تاریخ ولادت پر جشن منایا کرو، لیکن کبھی آپ نے ایسا کہا؟ ہرگز نہیں۔ تو یہ بتاؤ تاریخ میں اسے سب سے پہلے کس نے منایا؟ اس کو سب سے پہلے اگر کسی نے شروع کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 400 سال بعد مصر کے اندر فاطمی شیعوں نے شروع کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بدعات اور خرافات میں الجھایا جائے اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مطہرہ سے دور لے جایا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ عام مسلمانوں میں اس کی پھیلنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی برتھ ڈے پارٹی منائی جائے۔ فاطمی شیعوں کی یہ سازش پروان نہیں چڑھ سکی، اور یہ کچھ وقت کے بعد تقریباً 2 صدیوں کے لیے مٹ چکی تھی، یہاں تک کہ ایک بادشاہ جس کا نام مظفر ابو سعید کوکبوری تھا، اس نے اسے پھر سے رواج دیا، اور یہاں تک کہ اس نے جشن عید میلاد النبی کے اندر ناچنا اور گانا تک کو شامل کیا۔ ہم جائزہ لیں تو یہ برتھ ڈے منانے کا کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی تعلیم نہیں دی گئی ہے، یہ ہمارے یہاں کرسچنز کے ذریعے سے آئے۔ جیسا وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، ہمارے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اور زیادہ دھوم دھام سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منائیں گے۔ یہ سخت حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی کے ساتھ غیروں کی نقالی کرنے سے، غیروں کی مشابہت کرنے سے منع کیا، جیسا آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 4031 ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ یہ بتاؤ کیا رسول اللہ کی پیدائش پر خوشی منانا اظہار ایمان نہیں؟ میرے بھائی، ہر ایمان والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیوں کو محسوس کرتا ہے، اور ہم آپ پر ایمان رکھنے والے آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا یہ معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو غور سے پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اور اسے دنیا والوں کے سامنے بھی پیش کریں، اور یہی حقیقی جشن منانا کہلاتا ہے۔ مزید آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے تاریخ ولادت کے معاملے میں مورخین سخت اختلاف کرتے ہیں، لیکن خیر بحث کے طور پہ میں مان لیتا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے، جس پر آپ اعتبار کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ یہی 12 ربیع الاول کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو آپ مجھے بتائیے یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ محبوب کے وفات کے دن پر اس کا جشن منایا جائے، خوشیوں کا اظہار کیا جائے؟ میں دیکھتا ہوں، اپنے مفتی صاحب سے پوچھتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اتنے سارے لوگ اسے مناتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا ضرور۔ اگر مفتی صاحب صحیح جواب دیتے تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ مجھے چپ ہونے کے لیے کہیں گے تو میں ان سب چیزوں کو ترک کر دوں گا۔ جی آپ ضرور پوچھیے، ہمارا کام آپ تک حق بات کو پہنچانا تھا، اور یہ بات کو آپ ضرور یاد رکھ لیجئے کہ قرآن اور سنت کی دلائل کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور عملی محبت نصیب عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل قیامت کے دن ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنی ہدایت میں رکھے۔ آپ کی بات یقیناً سمجھ میں آ رہی ہے، آپ نے اس معاملے کی وضاحت جو اتنے دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے احساس ہوا ہے کہ اب تک میں گمراہی میں تھا، اور ہم تک جو دلائل پہنچائے گئے تھے وہ بالکل ہی کمزور اور بے معنی تھے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ قرآن اور حدیث ہماری مکمل رہنمائی فرماتے ہیں، اور اسی کے ذریعے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اب تک میں بدعت کا جرم احساس ہوئے بغیر کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔